डिटर्मिनेंट्स होते हैं, वो मुहर्रिकात जो खारजा पॉलिसी की तश्कील में मुआविन साबित होते हैं और जिनकी वजह से किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी तश्कील पाती है, अब हम उनकी बात करेंगे। इनको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, ये वो मुहर्रिकात हैं या मुतय्यनात हैं जिनके ज़रिए खारजा पॉलिसी जो है उसका तयन किया जाता है। ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। अब ये डिटर्मिनेंट्स जो हैं इनकी बात हम करेंगे और इनका तयन करेंगे कि ये कौन कौन से हैं और ये किस तरह किसी भी मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है उस पर असरानंदाज होते हैं या इनकी वजह से किसी मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो मुतय्यन की जाती है। किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी पर असरानंदाज होने वाले और इसको मुतय्यन करने वाले बहुत सारे अवामिल होते हैं। जेम्स रुज़ीनो ने अपनी किताब जिसका नाम था द स्टडी ऑफ ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, द स्टडी ऑफ ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, इसमें जेम्स रुज़ीनो लिखते हैं कि खारजा पॉलिसी को मुतय्यन करने वाले 5 अवामिल हैं। नंबर 1, इनफरादी मिजाज और किरदार से मुताल्लिक अवामिल। इनफरादी मिजाज और किरदार से मुताल्लिक अवामिल, इसको उसने नाम दिया आइडियोसिंक्रेटिक वेरिएबल्स। आइडियोसिंक्रेटिक वेरिएबल्स। दूसरे नंबर पे उसने रोल वेरिएबल्स की बात की, यानी फ़र्ज़ मनसबी या कार मफरूज़ा से मुताल्लिक अवामिल। तीसरे अवामिल उसने ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक बताया, इनको उसने ब्यूरोक्रेटिक वेरिएबल्स का नाम दिया। चौथे उसने जो नाम वेरिएबल्स बताए या जो अवामिल बताए वो ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक हैं, उसने इनको ब्यूरोक्रेटिक वेरिएबल्स का नाम दिया। और जो कौमी लिहाज से असरअंदाज होने वाले अवामिल हैं उनको नेशनल वेरिएबल्स कहा, और जो दूसरी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले वेरिएबल्स हैं उनको उसने सिस्टमेटिक वेरिएबल्स कहा। ये सारे आपके सामने नज़र आ रहे हैं। ये वेरिएबल्स जो हैं, अब इनको 1 बाय 1 हम आगे बढ़ेंगे। ये खारजा पॉलिसी के बुनियादी मुतय्यनात हैं या इनको आप डिटर्मिनेंट्स कह सकते हैं। और ये फिर मैं वाज़ेह कर दूं कि ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से ही एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि कोई भी मुल्क जब अपनी खारजा पॉलिसी तश्कील देता है तो ये वो अवामिल होते हैं जो खारजा पॉलिसी की तश्कील के हवाले से असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहला है जी आइडियोसिंक्रेटिक वेरिएबल्स। आइडियोसिंक्रेटिक वेरिएबल्स जिनका मैंने आपको बताया कि इनका ताल्लुक इनफरादी मिजाज और किरदार से होता है। ये अवामिल पॉलिसी साज़ों की ज़ाती खसूसियात हैं। इसमें एहतियात या जोश व जज्बा, गुस्सा या होशमंदी, गरूर या मसलियत, गैर ज़रूरी एतमाद या हैसियत के मुताबिक अमल करना और इस तरह के दीगर मुतज़ाद जज्बात और एहसासात जो सियासी रहनुमाओं में मौजूद हों, सब इसमें शामिल हैं। बिलाशुबा पॉलिसी मेकर जो है, पॉलिसी बनाने वाला जो है और निफाज करने वाला, उसकी बहुत सारी नफ्सियाती खसूसियात जो हैं वो पॉलिसी मेकिंग पर असरअंदाज होती हैं। यानी जो पॉलिसी साज है उसका जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़हरी बात है उनके असरात पॉलिसी पर भी पड़ते हैं। ताहम चूँकि ये इंटेंजिबल अनासिर हैं, गैर मुजस्सम अनासिर हैं, इसलिए हमें नज़र नहीं आते। क्योंकि नज़र नहीं आते इसलिए इनका तज्जिया करना भी बड़ा मुश्किल होता है। पॉलिसी साज़ों की नफ्सियाती खसूसियात की तश्कील में, यानी उनकी अब जो पॉलिसी साज हैं उनकी नफ्सियाती जो खसूसियात हैं जिनकी हमने बात की, वसीला है, नरम दिल है, ठंडे मिजाज का है, मुनकसर मिजाज है, क्या क्या उसमें जोश और जज्बा कितना है, होशमंदी है, गरूर है, मसलियत है, क्या क्या चीज़ें, एतमाद है या नहीं है, ये सारी जो करैक्टरिस्टिक हैं ये साइकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स हैं। और ये करैक्टरिस्टिक्स जो हैं इनकी जब तश्कील होती है तो इसमें बहुत सारे अवामिल असरअंदाज होते हैं किसी भी शख्स का, और ख़ास तौर पर जो पॉलिसी मेकर है उसकी जब शख्सियत परवान चढ़ रही होती है, उसकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, तो उसमें उसका अज़दवाजी रुतबा, उसकी तालीम का मेयार और नौइयत, ख़ानदान का समाजी पस मंज़र और उसकी दी हुई तरबियत, यानी ख़ानदान का समाजी पस मंज़र क्या है और तरबियत क्या है, ख़ानदान ने कैसे तरबियत उसकी की है, और इसी तरह उसकी माली हैसियत, दोस्तों की, उसके जो दोस्त हैं उनके ख़यालात और अफ़कार, ये सारी चीज़ें बहुत अहम रोल प्ले करती हैं इनफरादी मिजाज और किरदार को तख्लीक करने में, उसको बनाने में। सोशल साइकोलॉजी का एक माहिर है, जर्मन माहिर है, इसका नाम है एरिक फ्राहेम। एरिक फ्राहेम ने नेक्रोफिलिया की इस्तिलाह इस्तेमाल की है ऐसे लोगों के लिए जो इन खसूसियात और इन कैरेक्टरिस्टिक्स के हामिल होते हैं, उनके लिए नेक्रोफिला की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। उसका मतलब ये है कि गैर सेहतमंदाना या मरने मारने की हद तक
اشیاء کی طرف راغب ہو جانا، یعنی اس حد تک کسی چیز پہ اعتماد کرنا یا کسی چیز پہ غصہ نکالنا یا جوشیلے پن کا مظاہرہ کرنا کہ جو انتہائی شدت کی کیفیت ہو سکتی ہے، مرنے مارنے والی جو پوزیشن ہے اس تک وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نیکروفیلا کسی حد تک وسٹن چرچل جو برطانیہ کے وزیر اعظم رہے دوسری جنگ عظیم کے دوران، اور اس سے بھی زیادہ جو انتہائی شدت کے ساتھ جس شخص میں یہ نیکروفیلا موجود تھا وہ ہٹلر تھا، جرمنی کا رولر، اس کے دوسری جنگ عظیم کے درمیان اس میں پایا جاتا تھا، جس نے ان دونوں ممالک کی خارجہ پالیسیوں کو بھی سخت متاثر کیا۔ ہٹلر کے جو تصورات اور اس کے جو سائیکولوجیکل جو اس کے کانسیپٹس تھے اور جس طرح اس کی تربیت ہوئی تھی، انہوں نے اس تربیت نے یقیناً جرمنی کی خارجہ پالیسی پہ اثر ڈالا، اور اس طرح ونسٹن چرچل کی جو تربیت ہے یا اس کے جو سائیکولوجیکل جو آسپیکٹس ہیں اس کی لائف کے، انہوں نے یقیناً برطانیہ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس پہ اثرات ڈالے۔ روس کے جوزف اسٹالن تھے، امریکہ کے جان کینیڈی، اور یوگوسلاویہ سے مارشل ٹیٹو، اسپین سے جنرل فرینکو، رضا شاہ پہلوی ایران سے تھے، مسز گولڈا میر اسرائیل سے تھیں، چارلس ڈیکال فرانس سے تھے۔ پاکستان کی اگر مثال لیں تو ذوالفقار علی بھٹو کا نام، اسی طرح کیوبا کی اگر مثال لیں تو فیڈرل کاسٹرو۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ انتہائی پرکشش پرسنالٹیز کہہ سکتے ہیں، پرزمیٹک پرسنالٹیز کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ اگر ہم ان افراد کی ذاتی شخصیت کا، ان کے ممالک کی اگر خارجہ پالیسی پہ اثر انداز ہونے کا وہ جو اسٹڈی کریں تو یقیناً اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ یہ کس طرح ان لوگوں کی شخصیات ان ممالک کی، جن ممالک کے یہ رہنما اور رہبر رہے ہیں، ان پہ اثر انداز ہوتی رہیں۔ دوسرا جو رول ویریبلز ہیں، جو فرائض منصبی کے حوالے سے ویریبلز ہیں، یہ بھی پالیسی جو ہے فارن پالیسی اس پہ اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں، اور ان کی وضاحت قدرے مشکل ہے۔ ان کی عمومی وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ مخصوص افراد جیسے صدر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ یا سرکاری ملازمین، پارلیمنٹ کے ممبرز، صحافی، استاد، اساتذہ، ٹیچرز، پروفیسرز، سیاسی جماعتیں اور فشاری اور مفاداتی جو گروہ ہیں ان کے قائدین، ان کے رہنما اور دیگر معروف جو زعماء ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے، ان کے جو فرائض منصبی ہیں وہ خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس بات سے ہٹ کر کہ کسی شخص کا انفرادی مزاج اور کردار کیا ہے، جب اسے کوئی مخصوص عہدہ یا فرض سونپا جائے تو توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے طرز عمل کو اپنے فرائض منصبی کے مطابق ڈھال لے گا۔ اس کی مثال جو ہے وہ یہ ایک میں سمجھانے کے لیے دے سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر تھامس بیکٹ، بادشاہ ہنری دوم جو ہے برطانیہ کا، جس کا دور حکومت 1154 سے لے کے 1189 تک تھا، اس کا یہ دوست تھا۔ تھامس بیکٹ جو ہے ہنری دوم کا دوست تھا، لیکن ایک بہت ہی بدکار اور عیاش دوست تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اسے ترغیب دی کہ یار تمہیں لارڈ پادری یا آرچ بشپ نہ لگا دیا جائے یا تم وہ عہدہ سنبھال لو، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے اس عہدے پہ اس کو لگا دیا۔ اب یہ جو تھامس بیکٹ ہے، اس نے اپنے آپ کو جب اس کو رول ملا، اس کے ذمہ داری اس کو سونپی گئی، تو اس نے وہ عیاشی، وہ بدکاری، وہ سارا کچھ چھوڑ کے وہ رول نبھایا اور اس رول کو اپنے اوپر حاوی کر لیا، اور وہ تمام برائیاں جو اس میں پائی جاتی تھیں ان تمام برائیوں سے اس نے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور واقعہ ہی اس نے جو بشپ کا رول ہوتا ہے اس رول کو نبھایا۔ اور بادشاہ کو بعد میں اس کا دکھ بھی ہوا کہ وہ میرا دوست تھا، اور یقیناً وہ بادشاہ بھی اس طرح کے جو مسائل ہیں ان میں انوالو ہوتے ہی ہیں، تو وہ اس کے ساتھ شریک کار ہوتا تھا۔ تو لیکن اس کا جو رول ہے اس نے اس کو مجبور کیا کہ وہ اپنی جو عادتیں ہیں یا اپنا جو رویہ ہے، اپنی جو سائیکولوجیکل جو اس کے محرکات اس کے پیچھے ہیں، ان تمام کو چینج کرے، اور وہ ایک ایسا شخص بن کے نظر آئے لوگوں کو جو واقعی آرچ بشپ ہو۔ اس کے بعد بیوروکریٹک ویریبلز ہیں۔ ان عوامل کا تعلق حکومت کے ڈھانچے اور ضابطہ کار سے ہے۔ جی ٹی ایلیسن اور میکس ویبر کی تصانیف ہمیں اس دلچسپ مطالعے سے آگاہ کرتی ہیں جو بیوروکریسی کی سیاست کی پیچیدگیوں اور افعال کا خلاصہ ہے۔
یہ مصنفین ہمیں بتاتے ہیں کہ خارجہ پالیسی مفادات کی بہتری کے لیے اخذ کردہ خالص اصولوں کی بنیاد پر تشکیل نہیں دی جاتی، بلکہ یہ مختلف حکومتی بیورو، فوجی سروسز اور ان کے ذیلی دفاتر کے متصادم اور غیر ہم آہنگ مفادات کا ایک متفقہ اور حل اور مرکب ہوتی ہے. یعنی یہ ایک نہیں ہے کہ کسی ایک سیگمنٹ آف بیوروکریسی جو ہے اس کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے، بلکہ جو ملٹری بیوروکریسی، سول بیوروکریسی، انٹیلیجنس ایجنسیز، یہ ساری مل کے ان کے مفادات جو ہے ان کا تحفظ ہوتا ہے، اور یہ کمپرومائز کر کے ان کا تحفظ کرتے ہیں. کچھ چیزیں کچھ لے کچھ دے کا اصول جو ہے یہاں پہ وہ اپلائی ہوتا ہے، اور اس طرح خارجہ پالیسی پر ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم امریکہ کی خارجہ پالیسی متعین کرنے والے عوامل یا عناصر کا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ مسلح افواج، CIA اور محکمہ خارجہ کے اعلیٰ عہدیداران امریکی صدر مثلا کارٹر، ریگن اور کلنٹن اور بش وغیرہ کو مختلف معاملات اور مسائل پر اپنے نقطہ نظر سے سوچنے کے لیے مجبور کرتے رہے ہیں. اسی طرح پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے وہ اپنا نقطہ نظر منوانے کے لیے وہ جو ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی ہوتی ہے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو بیوروکریسی سے متعلق ویریبلز ہیں ان کا بھی خارجہ پالیسی پہ اثر ہوتی ہیں، اور یقیناً یہ مختلف معاملات میں اپنی رائے جو ہے اس کو منوانے کے لیے مختلف گروپس کی صورت میں اثر انداز ہوتے ہیں پالیسی میکرز پر، اور ان کا نقطہ نظر جب تک کمپرومائز اس پہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. اس کے بعد اگلے ویریبلز جو ہیں وہ نیشنل ویریبلز ہیں. خارجہ پالیسی پر قومی لحاظ سے اثر انداز ہونے والے عوامل میں قومی قوت کے مجسم ٹینجیبل اور غیر مجسم انٹینجیبل دونوں عوامل شامل ہیں. یعنی ایک وہ جو نظر آتے ہیں، دوسرے وہ جو غیر مجسم ہیں، نظر نہیں آتے. ان میں سے چند ایک اہم رقبہ جیسے آبادی، جغرافیائی محل وقوع، سیاسی، معاشی اور سماجی نظام، قومی کردار، ثقافت، مثالی پیکر یعنی امیج اور تاریخی یادداشتیں بڑی اہم ہیں. رقبے اور آبادی کے لحاظ سے بڑے ممالک جیسے روس، امریکہ، چین، ہندوستان خارجہ پالیسی میں عموماً توسیع پسندانہ اور مہم جویانہ رجحان رکھتے ہیں. یعنی وہ ان کے پاس علاقہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اور رقبہ ان کے پاس ہے، وہ ایگریسو ہوتے ہیں، وہ دوسرے ممالک پر قبضہ کرنے، ان کے وسائل لوٹنے کے حوالے سے ان کی سائیکی ہوتی ہے. جبکہ چھوٹے ممالک دفاعی پالیسی اختیار کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ چھوٹے ہیں، انہیں تحفظ کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، تو وہ ڈیفینسو ہوتے ہیں، وہ دفاعی پالیسی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. لیکن کوئی قطعی اصول نہیں ہے. عصری تقاضوں کے مطابق جو کنٹمپریری ماحول ہوتا ہے، انوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کے مطابق یہ چینجز، اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. کسی ملک کا جغرافیائی محل وقوع بھی اس کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوتا ہے. ایک بر اعظمی ملک جس کی سرحدیں دوسرے ممالک سے ملتی ہوں گی اور غیر محفوظ اور جنگی نقطہ نگاہ سے پرخطر ہوں تو ایسا ملک جارحانہ حکمت عملی اپنائے گا. یعنی ایسا ملک جس کی سرحدیں خشکی کے ساتھ دوسرے ممالک کے ساتھ ملتی ہوں اور آس پاس کے ممالک میں خانہ جنگی ہو، جنگی نقطہ نظر نگاہ سے وہ پرخطر ممالک ہوں، تو وہ اپنی جو پالیسی بنائے گا وہ اگریسو ہوگی. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ جی مجھ پر حملہ ہوگا تب میں کوئی کروں گا، نہیں، وہ اپنی اگریسو پالیسی کے ذریعے ان کو بتائے گا کہ جی نہیں، میرے پاس اتنی پاور ہے کہ میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. سو ان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں یا جو دوسرے غیر محفوظ ممالک ہوتے ہیں، تاکہ وہ اپنی اسٹیٹ کی جو سیکیورٹی ہے اس کو یقینی بنا سکے. اور اسی طرح اس کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی طاقتور ملک کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے تاکہ وہ برے وقت میں، جنگ کی صورت میں وہ اس کو سپورٹ کر سکے. اس کے برعکس جزائری ممالک، یعنی وہ جو پانی میں واقع ہیں، سمندروں میں جیسے برطانیہ جزائر پر مشتمل ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، انڈونیشیا ہے، یہ ان کی سرحدیں چونکہ قدرتی رکاوٹوں یعنی پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں یا صحراؤں کی وجہ سے محفوظ ہوتی ہیں، وہ دفاعی حکمت عملی جو ہے وہ اپناتے ہیں اور ایسے اتحادوں میں شامل ہونے سے گریز کرتے ہیں جو ان کی حاکمیت کے لیے نقصان دہ یا ضرر رساں ثابت ہو سکتے ہیں. خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں کسی ملک کا سیاسی، معاشی اور سماجی نظام بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. سیاسی نظام میں جمہوری اور آمرانہ حکومتیں، معاشی نظام میں سرمایہ دارانہ اور اشتراکی معیشتوں اور سماجی نظام میں طبقاتی ڈھانچہ، نسلی، لسانی اور مذہبی یکسانیت اور تفاوت کے حوالے سے خارجہ پالیسی پر بڑے اثرات ڈالنے والے فیکٹرز ہیں. لیکن اس سلسلے میں ابھی تک کوئی حتمی اصول متعین نہیں ہوا اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ کیونکہ
نظام کسی طرح کا بھی ہو، لوگوں کے خیالات اور ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں جو خارجہ پالیسی کو متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ آخر میں اب ہم یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ ان عوامل کا تعلق ساری دنیا سے ہے، یہ کسی خاص علاقے، کسی خاص ریجن یا کسی خاص ملک سے متعلق نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ساری دنیا کے ساتھ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ قومی عوامل کی بجائے خارجی عوامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اس میں پورے بین الاقوامی نظام کے افعال، ڈھانچے اور طریقہ کار کو زیر بحث لا سکتے ہیں۔ بین الاقوامی توازن یعنی طاقت کا توازن اور اس کا نظام کسی ملک کی خارجہ پالیسی پر بائی پولر سسٹم کی طرح اثر انداز نہیں ہوگا۔ جدید سیاحت کے ماہرین جو ہیں مارٹن کیپلن اس کا تصور کافی وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ توازن طاقت کے نظام کے مطابق بڑی طاقتوں کی خارجہ پالیسی لچکدار، دانش مندانہ، فوقیت پسندانہ، غیر نظریاتی اور آزادانہ نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس دو قطبی نظام میں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ طویل المیعاد باہمی اشتراکی عمل، منظم اور نظریاتی اتحادوں اور معاہدوں میں شامل ہوں، اور قطبی نظام یعنی جو بائی پولر سسٹم ہے، دو قطبی نظام میں حقیقت پسندی، روایت پسندی اور نظریاتی بلاکوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سیاسی حریفوں کا معیار نظریاتی بنیادوں پر کیا جاتا ہے، اور دونوں بڑی طاقتیں جارحانہ ہونے سے محض اس لیے روکتی ہیں کہ کہیں ایٹمی جنگ نہ ہو جائے، کیونکہ دونوں پاورفل ہیں، دونوں کے پاس ایٹمی طاقتیں ہیں، تو لہٰذا یہ اس لیے جنگ نہیں کر پائے پورے کولڈ وار ایرا میں تاکہ کہیں ایٹمی جنگ نہ شروع ہو جائے اور تباہی یقیناً دونوں طرف ہوگی۔ تو اس لیے یہ ہمارا جو لیسن ہے یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور اگلا ہم جو اس سے آگے جو ہم بات کریں گے وہ انشاءاللہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو اسٹڈی کریں گے۔